इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 235 हो गई। 2/3 के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे। मुज़ाकरात करने हैं तो ठोस इक़दामात किए जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट बानी की अमानत है, हिफाजत करेंगे। बानी जैसा कहेंगे वैसी तहरीक चलाएंगे। और सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। एयर चीफ ने अमरीका में आला सतह मुलाकातें की। मुलाकातें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और कैपिटल हिल में हुई। गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान किसी सरबराह पाक फ़ज़ाइया का ये पहला दौरा है। मरी में 2 ताजिर ग्रुपों में झगड़ा, GPO चौक मैदान जंग बन गया। होटल की छत से छोटे बड़े हथियारों से फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, सयाहों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है, दोनों ग्रुपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। KP हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहा, किसी को शौक है तो अदम एतमाद की तहरीक ला कर देख लें। सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। आईनी तरीके से मेरी हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। PTI के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई समझता है कि PTI में दरार पैदा कर देगा तो ये उसकी भूल है। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास असीर रहनुमाओं के खत से हुआ। आमिर डोगर ने खत पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और ज़रताज गुल ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, हर सूरत मुज़ाकरात का रास्ता बनाया जाए। अलीमा खानम को सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। फैसले बैरिस्टर गौहर को करना होंगे। इस्लामाबाद की बजाय पूरे मुल्क में लोगों को निकालने की तजवीज दी। कहा, माजी के एहतजाज में सबने कोशिश की, लेकिन पंजाब निकलेगा तो खान रिहा होगा। बजट से कबल अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात के लिए जाना चाहिए था। निसार जट की भी अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अलीमा खानम, पार्टी अरकान के बयानात से पार्टी इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा की बानी की बहनों के हक में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खानम और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बात नहीं, बहनों के जज्बात का एहतराम होना चाहिए। शाहिद खटक ने कहा, बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को वर्कर्स ने गद्दार कहा। आप अरकान खामोश रहे। बानी को निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को गद्दार न कहा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर की वज़ीर आज़म को दरियाए सवात वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सरबराह एमल वली खान की भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत खिते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसले पर बातचीत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का हिस्सा बने। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। अमरीकी नायब सदर ने बड़े पाकिस्तानी हमले से खबरदार किया था। जेडी वेंस का मोदी को फोन आया तो उसी कमरे में मौजूद था। मोदी को कहा गया, अगर कुछ बातें तस्लीम न की तो पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का अमरीकी मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू। कहा, उस रात पाकिस्तान ने वाकई बड़े पैमाने पर हमला किया था। अमरीका की सालिसी के सबब ये जंग सिर्फ 3 रोज बाद 10 मई को खत्म हो गई थी। FBR अफसरान आवाम से इज्जत से पेश आएं। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। अहदाफ के हुसूल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
FBR کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار خیال. ٹیکس محصولات میں 42% اضافے پر وزارت خزانہ اور FBR کی کاوشوں کو سراہا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا. مشرق وسطی میں امن اور پاک بھارت جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی تعریف کی. حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. اسحاق ڈار نے کہا چینی کی دستیابی اور قیمت میں استحکام حکومت کی ترجیح ہے. ضروری اشیاء عوام کو مناسب قیمت پر فراہم کرنا اولین ہدف ہے. چینی مہنگی بیچنے اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. ذرائع کا کہنا ہے سیکریٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب ریفرنس لے کر الیکشن کمیشن گئے. دستاویز میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ بھی شامل. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی سے متعلق ثبوت جمع کیے. 26 اپوزیشن ارکان کے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد ہے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے ججز سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے. گزشتہ روز اجلاس سے پہلے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو خط میں لکھا صدر سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے. آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازم تھی. صدر نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کر دی. معاملہ انٹرا کورٹ اپیل میں زیر التوا ہے. میری رائے میں مشاورت لازم تھی. دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری. مزاحمت پر 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. شہریوں نے تجاوزات کو سوات کی سیاحت کا دشمن قرار دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ARY نیوز کو بتایا دریاؤں پر جہاں جہاں تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا. کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی. کارروائی کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا تو آگاہ کرے. اشتہاری جب تک سرنڈر نہیں کرتا اشتہار منسوخ نہیں ہو سکتا. ریلیف کے لیے علی امین گنڈاپور کو عدالت آنا پڑے گا. احتجاج کیس میں جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس. کہا علی امین گنڈاپور کی عدم موجودگی میں نہ اشتہار منسوخ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وارنٹ معطل ہو سکتا ہے. وکیل نے کہا انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں 10 جولائی کو علی امین عدالت میں پیش ہو جائیں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. چودھری نثار کی وزیر اعظم سے ملاقات میں کوئی سیاسی چیز سامنے نہیں آئی. ایسا کچھ ہوا تو پارٹی میں شکوہ اور احتجاج کا حق رکھتا ہوں. نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی قمر الاسلام کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں چودھری نثار نے نون لیگ پر تنقید کی. پارٹی قیادت کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی. نواز شریف اور مریم پر جلسوں میں اعتراض کیا. چودھری نثار کا بیٹا سیاست میں آیا تو اسے بطور اچھا استاد ملوں گا. جنوبی افریقہ فضائیہ کے سربراہ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. ایئر چیف کا جنوبی افریقہ کی فضائیہ کو تربیت اور استعداد کار بڑھانے کے عزم کا اعادہ. لیفٹیننٹ جنرل ویزمین سیمومووا کی پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، جنگی صلاحیتوں، قابل اعتماد ڈٹرننس برقرار رکھنے میں کامیابی کی تعریف. دونوں فضائی افواج کے درمیان مشترکہ اقدار اور مفادات کے فروغ پر اتفاق. جنوبی افریقی فضائیہ کے تربیتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست. جنوبی افریقہ کی C-130 طیاروں کی مرمت اور معائنہ پاکستان میں کرانے میں دلچسپی کا اظہار. یورپ میں شدید گرمی، ایک دن میں 6 افراد ہلاک. اسپین یورپ کا گرم ترین مقام، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا. کاتالونیا میں خشک موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے فصلوں میں آگ بھڑک اٹھی. کئی فارم جل کر راکھ ہو گئے. مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک. کئی شہروں میں تعلیمی ادارے بند. روم سمیت کئی شہروں میں دوپہر کے اوقات میں باہر کام کرنے پر پابندی عائد.
ترکی کے صوبہ ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، درجنوں مکان شعلوں کی نظر۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن پر حملہ کرنے والے ملزم پر ایک اور مقدمہ درج۔ کراؤن پروسیکیوشن کے مطابق انکت لو نے جعلی سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کر کے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ انکت نے سرٹیفکیٹ میں کشمیر کا مہاراجہ ہونے کا جھوٹ بولا تاکہ استثناء حاصل کر سکے۔ انکت لو کا مقدمہ میجسٹریٹ کورٹ سے کراؤن کورٹ منتقل۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ سیکرٹری تجارت جواد پال کی قیادت میں پاکستانی وفد کے ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکہ نے پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں $500 ملین سے $1 ارب تک سرمایہ کاری کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان نے تجارتی حجم بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا۔ نئے مالی سال میں 7,000 آئٹمز پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ صنعتی شعبے کے خام مال پر ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی کم کر دی گئیں۔ بریڈنگ جانور، بریڈنگ مرغی اور زندہ مچھلی کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی۔ امپورٹڈ دودھ، پاؤڈر ملک اور دہی پر ڈیوٹی 20% ہوگی۔ میک اپ کے سامان پر درآمدی ڈیوٹی 55 سے کم کر کے 44% کر دی گئی۔ TCHS کراچی میں 13 کروڑ کی ڈکیتی کا کیس، گرفتار 4 ٹک ٹاکر بہن بھائیوں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ملزمہ نمرا نے عدالت کو بتایا پولیس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے ملزمہ کا میڈیکل کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال کا دورہ، سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا، ڈاکٹر اور عملے سے اسپتال کی ورکنگ کی تفصیلات دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا انسانیت کی خدمت ہی نون لیگ کا منشور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کامیابی کی جانب گامزن، 5,293 گھروں کی تعمیر مکمل، 41,342 گھروں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایتھوپیا کے سفیر سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور ہوابازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان افریقی ملکوں کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ایتھوپین سفیر بولے پاکستان سے تعلقات تیزی سے مستحکم ہو رہے ہیں۔ ایتھوپیا پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے گا کیونکہ اس سے بہتر کچھ نہیں بلکہ بدتر ہے۔ حماس نے 60 دن کے بجائے مکمل جنگ بندی اور غزہ پر کنٹرول کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کا صاف انکار، کہا وہ غزہ کا کنٹرول حماس کو نہیں دے گا۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 116 فلسطینی شہید، امدادی مراکز پر فائرنگ سے 28، مشرق غزہ میں اسکول پر بمباری میں 40 افراد لقمہ اجل بنے، خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں 6 اور شمالی غزہ میں گھر پر بمباری میں 10 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ میں امریکی امدادی مراکز کو مقتل قرار دے دیا۔ 170 NGOs نے مشترکہ خط میں لکھا، قحط زدہ فلسطینیوں کو امداد کے نام پر جمع کر کے ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی تنظیم دانستہ لوگوں کو فوجی زون میں دھکیل رہی ہے۔ 2 ماہ میں امداد کے لیے کھڑے 600 فلسطینی شہید ہو چکے، 4000 سے زائد زخمی ہیں۔ سنا ہے زہران ممدانی پاگل ہیں، اگر نیو یارک کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ بھی پاگل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنے تو انہیں فنڈز لینے وائٹ ہاؤس آنا پڑے گا، دیکھ کر مزہ آئے گا۔ زہران ممدانی نے رد عمل میں کہا، امریکی صدر نے میری شہریت چھیننے، گرفتاری اور قید کرنے کی دھمکی دی۔ یہ نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے بلکہ نیو یارک کے ہر شہری کو پیغام ہے کہ آواز اٹھانے والے کو تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔
عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں زائرین نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہشتی دروازہ اذان فجر تک کھلا رہا۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کرانے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ متحدہ عرب امارات میں کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میگا ایونٹ کا آغاز 4 یا 5 ستمبر سے ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہونے کا امکان، فائنل 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور UAE کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان سپر لیگ انتظامیہ اور اسٹیک ہولڈرز کی ملاقات۔ اجلاس میں PSL کی 10 سال کی کارکردگی کی تفصیلات پیش کی گئی۔ PSL 9 اور 10 کے اعداد و شمار کا موازنہ کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا PSL امید اور یکجہتی کی علامت ہے۔ PSL نے عالمی معیار کی کرکٹ اور ناقابل فراموش لمحات دیے۔ فرنچائز مالکان، سپانسرز، سیکیورٹی اداروں اور مداحوں کا شکریہ۔ PSL کو مزید مضبوط اور عالمی سطح پر فعال بنائیں گے۔ اور شارجہ میں جاوید میاں-داد کے تاریخی چھکے نے عامر خان کی شادی کیسے خراب کی؟ بھارتی اداکار کا انٹرویو میں دلچسپ انکشاف۔ کہا 18 اپریل کو میری شادی تھی، اس دن انڈیا پاکستان سے جیت رہا تھا، میں خوش تھا کہ شادی بھی ہو گئی، میچ بھی جیت رہے ہیں۔ جیسے ہی میاں-داد نے آخری گیند پر چھکا مارا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ جاوید میاں-داد سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ آپ نے میری شادی کا دن خراب کر دیا تھا۔ اور ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم چیمپئن کا ومبلڈن میں فاتحانہ آغاز۔ نوواک جوکووچ نے فرانس کے مولر کو 1-3 سے شکست دے کر پہلا امتحان پاس کر لیا۔ ایونٹ میں اسٹار کھلاڑیوں کا فلاپ شو۔ سیکنڈ سیڈ کوکو گاف کا پہلے راؤنڈ میں سفر تمام۔ یوکرین کی ڈیانا نے اپ سیٹ شکست دی۔ جرمنی کے الیگزینڈر بھی بری طرح ناکام۔ فرانسیسی حریف نے 3-2 سے بازی ماری۔ ومبلڈن کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔